बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व यस्सरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके साथ जो अपनी बात की शुरुआत करूँगी वो मैं करूँगी सूरह तहरीम की जो है आयत 6 को मैं उसका अपना आयत बातचीत का जो टॉपिक है उसका मजमून है वो उस पर आज मैं बात करूँगी कि जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ईमान वालों को जो है तंबीह करता है आयत 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अहले ईमान बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को उस आग से। यानी यहाँ पे अल्लाह पाक वाज़े तंबीह कर रहा है अहले ईमान को कि अपने आप को भी बचाओ और अपने अहले अयाल यानी अपने जो घर वाले हैं उनको भी आग से बचाओ। और मतलब इसकी वजाहत ऐसा नहीं है कि इसी सूरत में है, सूरह तगाबुन में भी ज़िक्र किया है, सूरह हदीद में भी अल्लाह पाक ने इसको वाज़े तौर पे बताया है कि हमें तो बचना ही बचना है बल्कि अपने अहले अयाल को भी जो है दोज़ख की आग से बचाना है। और इसको इस आयत के बारे में वजाहत जो है और बहुत ही अच्छे ढंग से जो अल्लाह पाक ने बता दिया कि यहाँ पे ये नहीं है कि बस अपनी औलादों को मतलब खिला दिया या पिला दिया या उनकी ज़रूरियात पूरी कर दी तो तुमने समझ लिया कि सारी ज़िम्मेदारी या ज़रूरियात जो है ज़िंदगी की उनको फराहम करके कि हम अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए अल्लाह पाक ने वाज़े इसमें एक इशारा कर दिया कि देखो मोमिन की हैसियत से अपने अहल वयाल के हवाले से तुम्हारा पहला जो फ़र्ज़ बनता है कि तुम उन्हें जहन्नुम की आग से बचाने की फ़िक्र करो। इसलिए हर वो तरीक़ा इख्तियार करने की कोशिश करो जिससे इनके क़ुलूब और अज़हान में दीन की समझ बूझ, अल्लाह का तक़वा और आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए ताकि तुम्हारे साथ साथ वो भी जहन्नुम की आग से निजात पाएँ। और जहन्नुम की आग क्या है, क्या उसका ईंधन है, वो आगे अल्लाह पाक ने इसी आयत 6 में वाज़े कर दिया कि वक़ूदुहन नासु वल हिजारातो, कि जिसका ईंधन क्या है, जिसका ईंधन कौन बनेंगे, इंसान बनेंगे और पत्थर बनेंगे। और उसको वाज़े किया फिर और अल्लाह सुब्हाना ताला ने अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन, इस पर बड़े तनखू बहुत सख्त दिल फरिश्ते मामूर होंगे। अब वो फरिश्ते क्यों मामूर होंगे उस पर दोज़ख पे कि उस आग में फेंकने के लिए? वो फरिश्ते मुजरिमों को जहन्नुम में जलता देखकर इन पर रहम नहीं खाएंगे कि भाई कोई रहम आ जाए, रहम का ना ही वो इनके नालाओ मतलब फरियाद से मुतासिर होंगे कि भाई चलो ये रो रहा है, ये पीट रहा है, इसको थोड़ी सी मोहलत दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनके दिल सख्त होंगे, मतलब इनको जो हुक्म अल्लाह की तरफ से हुआ है वो उसको पूरा करेंगे। उसको कहीं लोच लचक या नरमी उनके जो कैरेक्टर है या उनके जो वो है उसमें रहम कहीं नहीं होगा, वो सिर्फ हुक्म के पाबंद होंगे। तो अब ज़रा आप इस बात को बहुत ही संजीदगी से और थोड़ा सा गौर देकर अपने उस पर सोचिए कि अपने अहल वयाल को जिनको आप इतनी मेहनत से, मोहब्बत से, खुलूस से पालते हैं, तो क्या उनका ये अंजाम देखकर कि आपकी औलाद जो है वो जहन्नुम का ईंधन बने, आपका दिल खुश होगा? कि आपको जो आप औलाद को अपने फूलों की सेजों पे पाल रहे हैं, जिनके लिए आप हर कुछ करने को तैयार रहते हैं, हर चीज़ लुटा देते हैं, अपनी जान, अपनी मतलब दौलत जिन पर लुटा रहे हैं, तो क्या आखिरत में उनका ये हाल देखकर आपका दिल खुश होगा? और अल्लाह जो इन फरिश्तों को हुक्म देगा, जो अल्लाह मतलब इसी आयत को अल्लाह ताला सुब्हाना पूरा करता है इसको कि अल्लाह यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह इनको जो हुक्म देगा वो फरिश्ते बिल्कुल उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे और उसे पूरा करेंगे। तो इस दिन की आग से अल्लाह सुब्हाना ताला वाज़े फरमाता है कि अपने आप भी बचो और अपने अहल वयाल को भी इस आग से बचाओ, क्योंकि वो ये नहीं होगा कि उसके हुक्म की कोई हुक्म उदूली कर सके। कोई फरिश्ता ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हुक्म ऑर्डर हो गया एज़ इट इज़ उसको फॉलो किया जाएगा। और फिर इसी में जो अल्लाह पाक ने और आगे वजाहत बहुत अच्छे ढंग से आयत आ गई सूरह तहरीम के, आप 7-8 आयत को भी पढ़िए और पूरी सूरत पढ़िए, बहुत ही वाज़े अंदाज में यहाँ पे अल्लाह पाक ने बयान किया है। और इसको ये समझने के बाद आज हमें ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि आज हम कर क्या रहे हैं। मतलब जो हमारी की ज़िंदगी का जो एक हाल बन गया है कि हम हुक्म रब्बी को तो खुद भी बेबहरा है, ना पता है, आधे अधूरे मतलब एक फ़राइज़ पूरे करके हम ये सोचते हैं कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी मतलब ये गुजार रहे हैं, हम तो सब काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ज़रूरत ये है कि हर इंसान अपने जो भी उसके मामूल हैं, उसके जो काम हैं, उन पे अपनी नज़र सानी करे और वो देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ।
کہ زندگی کا جو رخ ہے بدلنے کا جو حکم ہے، کہ اللہ نے اس زندگی کو جینے کا جو حق اور حکم ہمیں دیا ہے، کیا وہ ہم اللہ کے فرائض کے اکارڈنگ یا اللہ کے حکم کے اکارڈنگ گزار رہے ہیں؟ وہ یہ غور و فکر کا ٹائم ہے۔ اور وہ اللہ پاک کہتا بھی ہے، سورت میں بڑے اچھے ڈھنگ سے وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ذرا اپنی زندگی کے شب و روز پر غور کرو کہ تمہارا رخ کس طرف ہے، تمہاری زندگی کے سفر کی منزل کیا ہے۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہو یا کسی اور کی پیروی کر رہے ہو؟ مطلب یہ جو ہے، یہ بھی دیکھنا ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ کس کی پیروی کر رہا ہے، کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، کون اس کا آئیڈیل ہے، کس کو وہ فالو کر رہا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنے معاملات کا جائزہ لو، اپنی دوڑ دھوپ، اپنی جو ترجیحات ہیں ان پہ پھر سے ایک بار غور کرو۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تم غلط رخ پر جا رہے ہو تو اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لو، اصلاح کر لو، توبہ کر لو، اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ یہیں پر خیر ہے، یہیں پہ توبہ قبول کی جائے گی، یہیں پہ اصلاح ہوگی۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ کوئی اصلاح ہوگی، اور جو حسرتیں وہ حسرتیں ہی بن کے رہ جائیں گی۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، یعنی جب تک موت نہیں آ رہی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی توبہ موت کا آثار ظاہر ہوئے، توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ موقع ہے کہ حضور جو ہے اپنی زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدموں میں جس طرح سے انہوں نے گزاری وہاں لے جا کے رکھ دو، اور اس طرح سے ان کی زندگی جو گزری ہے، جو نمونہ ہے سب مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کے، ہم انہی کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں اسی طرح سے زندگی گزارنا ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے، اور اعتراف کرو کہ زندگی کے جو ماہ و سال غفلت کی نظر ہو گئے ہیں ان پر اشک ندامت بہاؤ، صدق دل سے توبہ کرو، اخلاص نیت سے معافی مانگو، اور غلط روش کو ترک کرنے کے بعد زندگی کا سفر سر نو شروع کرو۔ غلطی ہو گئی توبہ پکارو، یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو اب اٹک گئے کہ نہ تو اپنی غلطی پہ توبہ پکاریں گے نہ نادم ہوں گے، تو یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ظاہر ہے دین صرف نمازیں پڑھنے ہیں، وہی جو میں نے اپنے پہلے بھی لیکچرز میں کہا، پھر آپ سے کہتی ہوں کہ دین صرف نمازیں پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی معاشرت اور اپنی معاشیت کو بھی مسلمان کرے۔ پھر یہ کہ جو ہدایت اسے نصب ہوئی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرے، اور کسی جماعت میں شامل ہو کر دین کے سب سے اہم فرائض کی ادائیگی، یعنی باطل نظام کے خاتمے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کے قائم، جو اللہ پاک کی حکومت ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد یا اس کی کوشش میں بھی لگے۔ اس لیے انقلاب نبوی کا جو تعلق ہے کہ اللہ پاک کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے تو خطبے میں یہی کہا ہے نا کہ دین ایمان کا جو پیغام ہے اسے عام کرو، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اور ہماری جد و جہد جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت و کوشش جو بھی انہوں نے کی تھی اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ہر گھر میں دین کے پیغام کو پہنچانا ہے، دین اسلام کیا ہے یہ لوگوں کو بتانا ہے۔ اپنے آپ کو اس اعتبار سے اتنا ان کی تعلیموں کے حساب سے اپنے آپ کو تراشو کہ ہر بندہ مومن کو دیکھ کے جو غیر لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی اٹریکٹ ہوں اور دین ایمان میں وہ داخل ہوں، یعنی وہ سب اچھائیاں جو ہیں اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرو۔ گھر گھر اور ہر فرد کو دعوت پہنچانے کا کام جو ہے مطلب وہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ دعوت پہنچانے کا کام تو ہم ہی لوگوں کے حوالے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ اور کہیں کوئی دعوت یا دین کا کام ہو رہا ہے تو جیسے ہی کوئی آواز لے کے آؤ دین کے کام کی طرف تو فوراً وہاں پر لبیک کہو اور پہنچو، اور اس کے بعد ایک اپنی طے شدہ کوشش کر لو کہ ہمیں کوشش کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنی زندگی کے ہی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، ہمیں دین کے میسج کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ضروریات کو کم سے کم تر پر لے جاؤ، اور دین کے کام اور دین کی احکام کو عام کرنے کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کو صرف کرو۔ یہی بندہ مومن کی پہچان ہے، اور اگر اس طرح سے آپ کریں گے تبھی ظاہر بات ہے رب آپ سے راضی ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ہے جو تنبیہ کی ہے اللہ نے ایک
مطلب ایک تنبیہ کہوں گی، ایک یاد دہانی بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے کہ خبردار ہو جاؤ اور جاگ جاؤ کہ اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ، جس آگ میں آپ آج اتنے لاڑ پیار سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کے بچے اس آگ میں جھونکے جائیں جس میں فرشتے کوئی رحم کوئی ترس نہیں کھائیں گے؟ کیا آپ ان کو وہ دین کی نصیحت، دین کے احکام، دین کے جو قوانین ہیں وہ سمجھا رہے ہیں؟ دین کیا ہے ان کو بتا رہے ہیں؟ اللہ کون ہے ان کو بتا رہے ہیں؟ نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بتا رہے ہیں۔ کیا آپ دین کی وہ دولت جو ان کو دینا چاہیے وہ آپ دے رہے ہیں؟ تو یہ نہ سوچئے کہ اس کی باس پرس نہیں ہوگی، اس کی باس پرس آپ سے ہوگی، اور اس وقت کا آپ تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے انداز کر لیجئے، امیجن کر لیجئے کہ کیا عالم ہوگا۔ وہاں کسی کی کوئی معافی نہیں ہوگی، جو کرم جو کر کے آپ جا رہے ہیں، جس نے جو کرم کیے ہوں گے اسی کے اکارڈنگ اس کو انعامات یا سزا ملے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ وقت رہتے اپنی بھی اصلاح کر لیں، کہ موت کا وقت آنے سے پہلے اپنی بھی اصلاح کر لیں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کر لیں، اور اپنے بچوں کو دین کی دولت دیں۔ دنیا کی دولت بعد میں، دنیا کی تعلیم بعد میں، دین کی تعلیم، اللہ کون ہے اس سے بتائیں، نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں، قرآن شریف کیا ہے، قرآن مجید سے ان کا کیا رشتہ ہے اس کو جوڑیں۔ دنیا کی کتابیں بعد میں پڑھائیں، پہلے اللہ کی کتاب ان کو پڑھائیں جس طرح سے اس کو پڑھانے کا حق ہے، نہ کہ صرف عربی میں رٹا لگوا دیا اور پڑھا کے بس کہہ دیا بیٹا پورا ہو گیا۔ جب بچے کے دماغ میں ہی نہ آپ کے دماغ میں آیا نہ بچے کے، تو اس سے وہ کیسے فیض یاب ہوگا؟ یہ تو آپ کو بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اور اسلام دشمن ہے، وہ انہی سازشوں کے بل پر ہماری قوم کو اور امت مسلمہ کو جو طرح طرح کے مظالم ہیں وہ ان پر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی کتاب پڑھی نہیں اس طرح سے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر تدبیر، ہر مسئلے اور ہر پریشانی کا نسخہ رکھا ہے۔ تو وہ نسخہ تو تبھی پڑھنے میں آئے گا جب ہم اس کو سمجھ پائیں گے۔ ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، عربی میں رٹا لگایا، چوما جزدان میں رکھا، اوپر رکھ دیا، کام پورا ہو گیا۔ تو یہ جو غفلت کا طریقہ ہے یہ چھوڑیے، اور قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھیے جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور اپنے آپ بھی دوزخ کی آگ سے بچیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ جو اللہ حکم دے رہا ہے، بار بار کہتے ہیں نا جگا رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، کہتے ہیں نا الارم بجا رہا ہے۔ کلام پاک آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سب کچھ سمجھ میں آئے گا، اور جس طرح سے حق ہے اس کو پڑھنے کا، اس طرح سے اس کو پڑھ کے دین کے جو احکام ہے اس کو عام کریے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین میں شامل ہوں، اور دین کی دعوت اور دین کے پیغام کو عام کرنا ہر مومن کا انفرادی طور پر ہر مومن کا فرض ہے۔ یہ نہیں کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک گروپ کا کام ہے، یہ ہر بندے مومن کا کام ہے۔ میری بات کو سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور آپ بھی اس میں حصہ لیجئے، اور انہی دعاؤں اور انہی کہ اللہ پاک ہماری کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھے، اور ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ ہمیں اس کام کی توفیق دے جس سے ہم اللہ راضی ہو، اور ہر اس کام سے اور بری چیزوں سے اور برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ تو انہی سب دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے پھر ایک بار اجازت چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ٹاپک میں، ایک نیکسٹ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔